Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your teacher Mrs. Fatma Hamid from Tanzim Naslina High School Network. Today we are teaching or learning lesson 9, which is Indus Valley Civilization. It is the second video of these lessons. Here we discuss about the salient features of Indus Valley Civilization. यानी Indus Valley Civilization की जो कुछ चीज़ खसूसियात है उसके बारे में पढ़ेंगे. अच्छा, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग, जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन दी थी. अच्छा, टाउन प्लानिंग के बारे में मैंने बता दिया था कि इनके जो है घर जो है वो बहुत उम्दा और आजकल के दौर के बिल्कुल मॉडर्न डे हाउसेस की तरह हुआ करते थे. यानी बिल्कुल इनके घरों के साइज़ एक जैसे हुआ करते थे. इनके बाकायदा स्ट्रीट्स बनाए हुए होते थे और रोड्स खूबसूरत और हमवार रोड्स हुआ करते थे. उनके घरों की साइज़ एक जैसी हुआ करती थी. अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है वो दुनिया की तारीख़ में सबसे पहली ऐसी सिविलाइजेशन है जहाँ पर इस तरह की टाउन को बाकायदा प्लानिंग के ज़रिए बनाया गया हो. अच्छा, इस किस्म की जो है टाउन प्लानिंग जो है वो तकरीबन 1400 टाउन में आपको इसकी प्लानिंग नज़र आती है. यानी जो है खुदाई के दौरान एक्सकवेशन के बाद जो है इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को जो सबूत या एविडेंस मिले हैं वो ये है कि इनके 1400 टाउन्स में इस किस्म के घर मौजूद होते थे. अच्छा, इनके घरों में आपको एक चीज़ बहुत वाज़े तौर पर नज़र आती है. इस सिविलाइजेशन की एक बहुत ही अहम खसूसियत ये है कि इनके घर जो है पक्की ईंटों से बनाए हुए होते थे. यानी वो ईंटें जो बाकायदा भट्टियों में डालकर उसको पकाया जाता था, फिर उससे जो है घर बनाए जाते थे. अच्छा, इनके घरों के साइज़ एक जैसे हुआ करते थे. यानी तकरीबन बहुत सारे ऐसे घर हुआ करते थे कि जहाँ पर जो है 2 रूम्स होते या 2 से ज़्यादा रूम्स हुआ करते थे. यानी उनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के मुताबिक रूम्स बनाए जाते थे. इनमें भी जो है आजकल के दौर की तरह 2 मंजिला या 3 मंजिला यानी मल्टी स्टोरी घर हुआ करते थे. और इनमें हर घर में जो है आपको बाथरूम्स, यानी जो वेल्दी पीपल के लोग हैं उनमें बाथरूम्स हुआ करते थे. उनके जो है बड़े से हॉल मौजूद होते थे जिनको सतूनों से इसको सहारा देकर बनाया गया था. पिलर हॉल्स था, पैफ्ट फ्लोर्स थे. इनके जो फर्श थे वो बहुत हमार थे और किचन भी इसमें मौजूद हुआ करते थे. अच्छा, जो वेल्दी पीपल के जो घर हुआ करते थे वो जो है वहाँ पर जो है प्राइवेट बाथरूम्स और प्राइवेट जो है वेल्स भी मौजूद थे. यानी हर साहिब सरबत या दौलतमंद हजरात के घरों में बाकायदा उनका अपना जो है बाथरूम हुआ करता था और उनके कुआं जिसे वो पानी निकालते थे उनके हर घर में मौजूद होते थे. अच्छा, इनके घरों में जो खिड़कियाँ होती थी वो जो है उनकी खिड़कियाँ यानी स्ट्रीट की तरफ नहीं खुलते थे. यानी बाहर की तरफ अपनी खिड़कियाँ नहीं बनाते थे बल्कि सहन की तरफ उनके जो है खिड़कियाँ सहन के घर में जो सहन है उनकी तरफ जो है इनकी खिड़कियाँ खुलती थी. अच्छा, इनकी जो है ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत रिमार्केबल था. बहुत ही ज़्यादा जो है इसको मुनफरिद करती है दूसरी सिविलाइजेशन से इनका ड्रेनेज सिस्टम. कि इनकी रोड्स स्ट्रीट के दरमियान में आप देख सकते हैं कि बाकायदा एक बड़ी सी नाली हुआ करती जो कि अंडरग्राउंड हुआ करता था. और जो है ये बड़ी सी नाली जो है मुख्तलिफ छोटी छोटी नालियों के ज़रिए इनका नालियों का एक नेटवर्क जो है वो घरों के साथ कनेक्ट किया गया था, जिसे घरों का गंदा पानी इस नाली के ज़रिए निकाला जाता था. अच्छा, इनकी जो स्ट्रीट है उसमें भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है बाकायदा लैंप हुआ करते थे. हर स्ट्रीट के ऊपर एक लैंप बनाया जाता था जो कि ये स्ट्रीट लाइट के तौर पर काम करते थे. और हर स्ट्रीट के जो है एंड में एक डस्टबिन भी मौजूद हुआ करते थे जिससे वो पता चलता है कि ये लोग अपने सफाई का भी ख्याल करते थे. इन सिविलाइज लोगों की सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो सफाई का ख्याल करते हैं. अच्छा, इनकी जो है स्ट्रीट को आप देख सकते हैं बाकायदा 90 डिग्री एंगल से बनाए हुए होते थे. यानी बिल्कुल स्ट्रेट और हर जगह एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है. यानी और फिर यहाँ पर जो है एक बड़ा सा हॉल भी आपको नज़र आ रहा है. जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक बड़ा सा हॉल था. तो तकरीबन हर टाउन में इस तरह के हॉल्स मौजूद हुआ करते थे कि ये हो सकता है कि ये हॉल्स या तो इनका पैलेस था यानी महल था, इनके जो रूलर का था
محل تھا یا جو ہے یہ مندر کے طور پر کام کرتے تھے یا کسی بہت بڑی گیدرنگ یا لوگوں کے اجتماع کو جب اکٹھا کرنے کے لیے پلیس کی ضرورت تھی وہ اس طرح کے ہال بنایا کرتے تھے. اچھا اب اگر ہم جو ہے ان کے ڈریسز کے بارے میں بات کریں گے. ڈریسز کیا ہے کہ مین اینڈ وومین وور روبس آن اسکرٹس اینڈ ریپڈ شال اراؤنڈ دیئر شولڈرس. ان کے جو ہے اسکلپچر سے یہ ملا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مرد اور عورتیں باقاعدہ دونوں ہی جو ہے وہ اسکرٹ پہنا کرتے تھے اور جو ہے ان کی جو ہے ان میں کمر بند بھی ہوتا تھا. یعنی روبس کا مطلب یعنی جیسے کہ آج کل کے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بیلٹ ان کے کمر پر لٹکے ہوئے ہوتے تھے. اچھا اسی طرح وہ شالز کو اپنے شولڈرز کے گرد لپیٹتے تھے. اچھا گرمیوں میں جو ہے ان کے جو ہے کپڑے جو ہے وہ کاٹن سے بنے ہوئے ہوتے تھے اور سردیوں میں وولن سے. اچھا وومن وور ہیٹس. ان کے جو ہے عورتیں جو ہے ان کے سروں پر جو ہے وہ ہیٹ ہوا کرتی تھی. اینڈ بوتھ مین اینڈ وومین یوز ٹو ویئر آرنامنٹس لائک ایئرنگس نیکلس پینڈنٹس بیلٹس آرملیٹس اینڈ بینگلس میڈ آف سلور گولڈ سی شیلس اینڈ اسٹونس. اچھا جیسے کہ آپ کو اس پکچرز میں سارے پکچرز میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت زیورات کے شوقین تھے اور اپنے آپ کے زیبائش کے لیے بہت جدوجہد کرتے تھے. ان کی جو ہے ان میں کوئی خصوصیت نہیں ہوتی. ان کے مرد بھی زیورات پہنتے تھے اور ان کی عورتیں بھی. تو ان کے زیورات یہ بالکل زیورات سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے کانوں میں بھی ان کے گلے کے گرد بھی ان کے بازو میں ان کے بینگلز مختلف ہر جگہ پر یہ لوگ کچھ نہ کچھ ان کے زیورات سے خود کو آراستہ کرتے تھے. اچھا ان کے زیورات جو ہیں عموماً سلور سے یعنی چاندی سے یا گولڈ سے یا سی شیلس یا کسی اسٹونس وغیرہ سے بنے ہوئے ہوتے تھے. اب اگر ایگریکلچر کی بات کریں گے تو ایگریکلچر میں جو ہے یہ پیپل آف انڈس ویلی سویلائزیشن ور لیونگ آن دا ریور بیلٹ آف دا انڈس. چونکہ انڈس ویلی سویلائزیشن نام سے ظاہر ہے کہ یہ انڈس ریور کے بالکل آس پاس یہ لوگ رہتے تھے. تو اس لیے یہاں کی زمین جو ہے بہت فرٹائل ہوا کرتی تھی اور بیسٹ فار اریگیشن تھا. اریگیشن یعنی کاشتکاری کے لیے بہت بہترین تھی. اچھا دے کلٹیویٹڈ بارلے ویٹ لینٹلس پیز انڈین ملیٹس یعنی باجرہ مختلف قسم کے دالیں پیز یا گندم اس قسم کی چیزیں سیسمی رائس لنسیڈ یہ مختلف جو ہے اناج یہ لوگ اگاتے تھے. مسٹرڈ اینڈ کاٹنس وغیرہ یہ لوگ اپنی زمینوں پر اگاتے تھے. اچھا دے گریو فروٹس لائک ڈیٹس میلنس اینڈ گریپس. اچھا فروٹس بھی اگاتے تھے جن میں جو ہے کھجوریں عام تھیں اور میلنس یعنی تربوز وغیرہ مختلف اس کی تربوز کی مختلف قسمیں اور انگور وغیرہ یہ لوگ اس کی کاشت کرتے تھے. اچھا دے یوز ٹو میجر گرینس بیفور سیلز. اچھا یہ لوگ جو ہے گرینس کو باقاعدہ جب ان کے بیچتے تھے تو باقاعدہ ان کو ان کی پیمائش کر کے بیچتے تھے. یعنی ان میں بھی پیمائش کا سسٹم موجود تھا. اور یہ جو ہے آپ کو مختلف پکچرز میں نظر آ رہے ہیں کہ ان میں جو ہے بیل گاڑی ہے کی تصویریں ہیں جو کہ اس کی کھدائی کے دوران ملی ہے. یعنی یہ لوگ بیل گاڑی سے یا مختلف دوسرے قسم کے جانوروں سے اپنا جو ہے اریگیشن سسٹم چلاتے تھے. اچھا دی گرینس ور آلسو یوز ٹو پے ٹیکسز اینڈ سیلریز آف گورنمنٹ آفیشلس. اچھا ان میں بھی جو ہے ٹیکسز کا سسٹم تھا اور گورنمنٹ جو ہے کچھ ایسے لوگوں کو بھی اریگیشن کے لیے ہائر کرتے تھے. یعنی اریگیشن کے لیے ان کو باقاعدہ سیلری دیتے تھے کہ وہ یہ لوگ اریگیشن کا کام کریں. اچھا آرٹس اینڈ کرافٹس کے بارے میں بات کریں گے. آرٹس اینڈ کرافٹ کیا ہے؟ دا انڈس ویلی سویلائزیشن ہیڈ کرافٹس مینس ہیڈ کرافٹ مینس اسکلس ان ووڈ کرافٹس. ان کی جو ہے کرافٹس میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ لکڑی پر کیا گیا. یعنی ووڈ کرافٹ یہاں پر بہت زیادہ عام ہے. اچھا دے ور ہائیلی اسکلڈ ان پوٹری ویونگ اینڈ میٹل ورک. یعنی ان کے جو ہے اسکل جو ہے زیادہ تر وہ برتنوں کی مختلف قسم کے برتن بناتے تھے. یعنی بنائی کا کام کرتے تھے. مختلف قسم کے کپڑے بناتے تھے اور میٹل کا کام کرتے ہیں. میٹلس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کچھ برتن یا کچھ ان کے مجسمے باقاعدہ میٹل سے بنے ہوئے ہوتے تھے. Other rooms of the sculpture, seals, pottery, gold jewelry, beadwork, and anatomically detailed statue of the ceramics, bronze, tins, and steatite showed their interest in art. انیٹومیکلی ڈیٹیلڈ اسٹیچوز کا مطلب ہے کہ جو ہے ان کے جو اسکلپچر سے ملے یا مجسمے ملے ہیں ان کو جب ان کی جسمانی ساخت کو پر جب غور کیا گیا ہے
تو اس میں آپ کو بہت مختلف ان کے آرٹس اینڈ کرافٹس کی مختلف قسم کی مثالیں ملتی ہیں، اور کہ ان کی جیولریز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے مختلف سیلز بنے ہوئے ہوتے ہیں، برونز اور اسٹیٹائٹ جو ہے ایک قسم کی ابرق اسٹون ہوتی ہیں، اس سے بھی یہ لوگ مختلف چیزیں بناتے تھے. Many small figures and models of humans and animals such as elephants, tigers, rhinoceros and antelopes were also found. ان کے جو سیلز ہیں، ان مہرے ہیں یا ان کے برتنوں پر جو ہے مختلف قسم کے جو تصویریں بنائی گئی ہیں، اس میں ایلیفینٹس کی تصویر تھی، ٹائگرز کی، رائنوسورس کی اور اینٹیلوپس وغیرہ کی. اچھا، دا اسٹیچو آف گوڈز ور آلسو فاؤنڈ ڈورنگ ایکسکیویشنس. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی گوڈز کی تصویریں ہیں جو ہے اس کی کھدائی کے دوران ملے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور اسکرپچرس ہے جو کہ ڈانسنگ وومین کے نام سے، یہ بالکل ہمارے آج کل کی جو ہے ڈانسنگ کسی ڈانسنگ لیڈی کی جو اسکلپچر جو ہے اس کی طرح نظر آتے ہیں. یعنی ان کے آرٹس اینڈ کرافٹس میں، یعنی آرٹس ورک میں یہ لوگ ڈانس کو بھی اہمیت دیتے تھے. اینیملس. اب اینیملس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو ہے سب سے زیادہ یہ لوگ کاؤ کو اہمیت دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو ایگریکلچر میں بھی دکھایا تھا کہ ان کی جو ہے ان میں بل کو بہت زیادہ اہمیت ہے. ان کے ذریعے لوگ نہ صرف ایگریکلچر پرپز اس کے لیے بل کو استعمال کرتے تھے بلکہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے لوگ بل کا یا بیل گاڑی کا استعمال کرتے تھے. مینی سیلز ود بلس امپریشن اینڈ ٹوائس ور فاؤنڈ ان انڈس ویلی. تو اس طرح کے بلس کے جو ہے ٹوائز بھی ملے ہیں، اور ان کے جو ہے دوسرے جو ہے سیلز پر ان کی جو ہے سیلز یعنی مہرے ہیں، جیسے آپ کو نظر ہے یہ مختلف قسم کی مہرے ہیں جن پر ان کے بلس کی تصویریں ہیں، یا دوسرے قسم کے جانور ہیں جیسے بفلو ہے، رائنوسورس ہے، ایلیفینٹس ہے، اور گوٹس، شیپس، ڈنکیز، اس طرح کے بھی جانوروں کے سیلز ملے ہیں. اچھا، نو ایویڈنس آف دا پریزنس آف دا ہارس ان دا انڈس ویلی سویلائزیشن ہیز ایور بین فاؤنڈ. اچھا، ان کی جو ہے سویلائزیشن میں صرف ہارسز کی جو ہے نہ تو اس کے اسکلپچرز ملے ہیں، نہ ہی اس کے سیلز پر ان کی تصویریں ملی ہیں. تو یہاں پر کہیں بھی گھوڑوں کا کوئی نشان نہیں تھا. اچھا، لینگویج کی بات کریں گے کہ لینگویج اس کی انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ کس قسم کی لینگویج استعمال کرتے تھے. اچھا، ان کی لینگویج کو مختلف قسم کی سیلوں سے یعنی مہروں سے دریافت کیا گیا کہ یہ اس قسم کے سیلز پر جو ہے مختلف قسم کے کوڈز یا سمبلز ہوا کرتے تھے، جس سے وہ لوگ اپنے کمیونیکیشن کو جاری رکھتے تھے. یعنی ان کا کمیونیکیشن سسٹم مختلف قسم کے سمبولک کوڈز پر مشتمل ہوتا تھا. اچھا، دے یوز دیز سمبلز آن سیلز ٹو کیپ ریکارڈز آف پیپل اینڈ دیئر بلانگنگس. اچھا، یہ لوگ سیلز پر یعنی جو مہرے ہیں ان پر جو ہے مختلف قسم کے جو ہے تصویریں بنا کر، مختلف قسم کے کوڈز بنا کر یہ ریکارڈ کرتے تھے کہ فلاں شخص کے یہ چیزیں موجود کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. یعنی ان کی ہر چیز کا ریکارڈ وہ سیلز پر ایک کوڈ کے ذریعے محفوظ کرتے تھے. اچھا، اسٹون سیلز ہیو بین فاؤنڈ ڈورنگ ایکسکیویشن بٹ وٹ دے سے نو ون کین ریچ دیم یٹ. یعنی ان کی جو زیادہ تر سیلز ہیں وہ اسٹون پر یعنی پتھروں پر بنائے گئے ہیں، اور آج تک تقریباً کوئی بھی ان کے جو ہے سمبلس کو یا ان کے سیلز پر جو بھی سمبلس بنائے ہوئے ہیں وہ کوئی بھی پورے طریقے سے نہیں پڑھ سکے ہیں. اچھا، ان میں سے اٹ واز فاؤنڈ دیٹ اراؤنڈ 400 سمبلس ہیڈ کلیئر میننگس. ان میں سے 400 سمبلس ایسے ہیں جس کو بہت کلیئر میننگ ہے، یعنی جس کو آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے کہ ہاں، جیسے فرض کریں یہ اینیملس کی تصویریں ہیں یا مختلف قسم کے جو ہے یہ پول کی تصویریں ہیں یا پودوں کی. تو یہی شو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس جو ہے اس قسم کے پلانٹس موجود ہو یا اس قسم کی زمینیں اس چیز کی زمینیں ان کے پاس موجود ہوں گے، لیکن کیا ہے کہ ان میں سے اکثر کو ابھی تک نہیں سمجھا جا سکا ہے. ریلیجن کی بات کریں گے. دا ریلیجن آف دا انڈس سویلائزیشن از مسٹیریس. یعنی بہت عجیب ہے. یہاں ابھی تک کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جان سکا کہ یہاں پر اس کی بیسیکلی کون سے ریلیجن سے یہ لوگ بلونگ کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر جو ہے جو اسکلپچرز ملے ہیں یعنی مجسمے ملے ہیں وہ مختلف اینیملز کے ہیں، جیسے ایلیفینٹس کے ہیں، کیٹلس کے ہیں، کاؤز کے ہیں. تو ان سے یہی تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ لوگ جو ہے بتوں کی عبادت کرتے، یعنی ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے بلکہ بہت سے خداؤں کی عبادت کرتے تھے جو کہ یہ لوگ جس کی اسٹیچو بنایا کرتے تھے. اور ان میں سب سے بڑا جو ہے مدر گوڈیس ہے، جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں مدر گوڈیس. یہ ان کے سب سے بڑے خدا کا نام ہوں گے. اچھا،
ان کی جو ہے مسٹیریس ان کی ریلیجن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ان کی جو ہے کچھ رومز میں یا ان کے باقیات میں یہ ملے ہیں کہ کچھ لوگوں کی جو باڈی ہے وہ یا تو دفن کی گئی ہے یا پھر ان کو جلایا گیا ہے، ان کے اس کے ایشیز ملے ہیں، اس کے راکھ ملے ہیں، جسے پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے اپنے مردوں کو یا تو دفن کرتے تھے یا تو پھر اس کو جلا دیتے تھے۔ اچھا، اب سوسائٹی کی بات کریں گے کہ سوسائٹی کیا ہے۔ پیپل آف دا انڈس ویلی سویلائزیشنس ور ویری پیسفل اینڈ سوشل، یعنی یہ لوگ بہت پرامن اور سوشل لوگ تھے۔ دے یوز ٹوگیدر ٹو سیلیبریٹ دیئر ریلیجیس اینڈ لوکل فیسٹیولس، یہ لوگ باقاعدہ اپنے مذہبی اور جو بھی علاقائی جو بھی فیسٹیولس ہوتے تھے، جیسے کہ علاقائی فیسٹیولس مختلف قسم کے ہوا ہوتے ہیں، وہ مناتے تھے۔ اچھا، ایبسنس آف ویپنس ان دا ایکسکیویشن شوز دیئر سیولائزڈ اینڈ پیس لونگ نیچرز۔ اچھا، ان کی جو ہے اس رون سے یا ایکسکیویشن کے دوران جب ان کو کوئی بھی ویپن نہیں ملا، یعنی کوئی بھی ہتھیار نہیں ملا، تو اس سے یہی نتیجہ نکالا کہ یہ لوگ بہت سیولائز تھے اور پیس لیونگ تھے، یعنی امن کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے۔ اچھا، دیئر سوسائٹی واز ڈیوائڈیڈ انٹو 3 گروپس، ان کے جو ہے سوسائٹی میں 3 قسم کے رینک کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ ایک تھا رولر، دوسرا ٹریڈرز اینڈ مرچنٹس، اور تیسرا تھا لیبرز اینڈ فارمرز، جو کہ آپ کو اس پیرامڈ سے بھی نظر سمجھ آ جائیں گے کہ ان میں سب سے پہلے جو ہے ان کے گروپ میں رولر کا جو ہے اس پیرامڈ میں یا اس ٹرائنگل شیپ میں سب سے اوپر جو ہے وہ رولر کا ہے، جو کہ کس ٹائپ سے بلونگ کرتے تھے؟ برہمن سے۔ برہمن لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ گوڈس کی یعنی ریلیجیس لوگ تھے، یہ لوگ خدا کی عبادت کرتے تھے اور ریلیجیس کام جو ہے زیادہ تر یہی لوگ کرتے تھے، اور یہ جو ہے زیادہ تر ان میں پریسٹ تھے۔ پریسٹ کا مطلب یہ تو مذہبی لوگ، یعنی جیسے پادری ہو گئی یا جو ہے پنڈت ہو گئی، یہ سب یہی لوگ ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اس طبقے میں کے لوگوں کا کام کیا تھا کہ یہ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ بھی گورنمنٹ بھی یہی چلاتے تھے، یعنی حکومت کرنا بھی انہی لوگوں کا کام تھا، اور یہ شہروں کی جو مختلف اہم معاملات ہوتے تھے یہ لوگ سب اس کو سپروائزیشن کرتے تھے۔ اچھا، ان کی معاشرے میں بہت زیادہ عزت انہی لوگوں کی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں ٹریڈرز اینڈ مرچنٹس کی۔ تو ٹریڈرز اینڈ مرچنٹ میں کون سے لوگ تھے؟ دے ور دا ایلائٹ اینڈ ویلدی پیپل، یعنی جو جن کے پاس بہت زندگی کی ضروریات ہر چیز موجود تھی اور جو ہے ان کی دولت کی ریل پیل تھی، تو ایسے لوگوں کو دوسرے طبقے میں شمار کیے، جن کو ٹریڈرز اینڈ مرچنٹ بھی کہا جاتا ہے اور کیشتریا یا بھی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، دے یوزلی ہیڈ بگ ہاؤسز ان دا اپر پارٹ آف دا سٹی، جیسے کہ آپ بھی اس پکچر میں دیکھیں گے کہ جو ہے ان کی جو سٹی ہے ان کی جو گھر ہے وہ دو حصوں پر مشتمل، ایک اپر پارٹ یعنی زمین کا کچھ حصہ اوپر کی طرف بنا ہوا ہوتا تھا جہاں پر کچھ الگ گھر بنائے ہوتے تھے، اور ایک زمین کا نیچا حصہ یعنی زمین کی سطح ذرا نیچے ہوتی تھی جہاں پر جو ہے چھوٹے طبقے کے لوگ جو ہے ان کے گھر ہوا کرتے تھے۔ اچھا، بڑے طبقے کے لوگ جیسے ٹریڈرز اینڈ مرچنٹس ہیں یا ویلدی پیپل ہیں، ان کے گھر بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، اور یہ اپر پارٹ آف دا سٹی میں یہ ان کے گھر بنے ہوئے ہوتے تھے۔ دے ور انوالوڈ ان ٹریڈنگ ایگریکلچر پروڈکٹس اینڈ ادر کرافٹ مینس۔ اچھا، ایگریکلچر فیلڈ سے جو بھی ان کو پروڈکٹ ملتی تھی، یعنی جو فصلیں ملتی تھیں یا پیداوار ان کی جو ہے یہ لوگ تجارت کرتے تھے، اور جو ہے کرافٹ ورک سے بھی، یعنی جو نچلے طبقے کے لوگ جو کرافٹ ورک بناتے تھے مختلف قسم کی، ان میں کشیدہ کاری کے جو ہے یا آرٹ ورک کے جو بھی کام ہوتے تھے یہ لوگ اس کی تجارت کرتے تھے۔ اچھا، وومن ور آلسو انوالوڈ ان ٹریڈنگ۔ اس سویلائزیشن کی ایک سب سے بڑی بات جو ہے یہی نظر آتی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ وومن کو بھی تجارت میں حصہ دیا تھا، انوالو کیا تھا۔ اچھا، لیبررز اینڈ فارمرز۔ لیبررز اینڈ فارمرز جو ہے ان کا نچلا طبقہ تھا، جو کہ اس میں کیا تھا؟ دے ور پور پیپل، دے ہیڈ اسمال ہاؤسز ان لوور پارٹ آف دا سٹی، دے ور پلمبرز، کلینرز، فارمرز، کارپینٹرز اینڈ فارمرز۔ وومن ور آلسو انوالوڈ ان اسپننگ، ویونگ اینڈ پوٹری، یعنی یہ لوگ مزدور طبقہ یا محنت کش طبقہ یعنی سب سے نچلے طبقے میں ہوتے تھے۔ اچھا، ٹریڈ یعنی ٹریڈ کی اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی عورتیں جو ہے وہ باقاعدہ پوٹری بنا رہے ہیں اور ویونگ کا کام کر رہے ہیں، اور ان میں یہاں پر بازار ہوا کرتے تھے۔ تو ان کا ٹریڈ جو ہے یعنی تجارت بہت ہی زیادہ اہم پیشہ تھا ان کا انڈس ویلی سویلائزیشن کا، کیونکہ کسی بھی سویلائزیشن یا کسی بھی قوم کی ترقی کا انحصار وہ جو ہے ٹریڈ پر ہوا کرتا ہے، یعنی تجارت پر یا بزنس پر ہوتا ہے، کیونکہ جتنا بھی وہ اس فیلڈ میں کامیاب ہوں گے اتنا ہی اس کی سویلائزیشن اتنی ہی ترقی یافتہ ہوں گی۔
اچھا دے کیا کیا وہ ٹریڈڈ کرتے تھے، یعنی کیا کیا کس چیزوں کی تجارت کرتے؟ دے ٹریڈڈ ان پرلس، سی شیلز، گولڈ، سلور کلرڈ شیلز، اسپورٹس اینڈ میٹلز وغیرہ. اچھا they had trade relations with other civilizations such as the Nile Valley civilizations. ایجپٹ ہے جو کہ ایجپٹ کے سے یعنی مصر کی سویلائزیشن جو ہے کہ نیل ویلی سویلائزیشن کہلاتی ہے، ان کے ساتھ ان لوگوں کا ٹریڈ کا ریلیشن تھا، یعنی ان کے ساتھ تجارت کرتے تھے. میسوپوٹیمیا جو کہ عراق کی سویلائزیشن ہے، اسی طرح سمیریا ان چائنا، ان سب کے ساتھ جو ہے دنیا کی جو بڑی بڑی 4 سویلائزیشن ان کے ساتھ یہ لوگ تجارت کرتے تھے. These civilization were flourishing on other parts of the world. یعنی دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی یہ لوگ اپنے تجارت کو چمکایا ہوا تھا. They also had religious ties with other major civilization of the time such as Mesopotamia and Sumerian civilizations. تو میسوپوٹیمیا اور سمیرین سویلائزیشن کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ اپنا جو ہے ریلیجیس ریلیشن شپ بھی قائم کیا ہوا تھا. The people used to trade with different countries of that time through the Arabian Sea. تو عربین سی چونکہ یہ سویلائزیشن عربین سی کے قریب جو ہے واقع ہے، اس لیے یہ عربین سی کے ذریعے جو ہے دوسرے جو ہے دنیا کے دوسرے علاقوں میں تجارت کرتے تھے. اور اس کی جو ہے ایویڈنس کس سے ملی ہے کہ جو ہے یہاں پر جو بڑی بڑی کشتیاں ہیں ان کی باقیات یا رون سے ان کو یہ پروف ملا ہے کہ یہ لوگ عربین سی کے ذریعے تجارت کرتے تھے. اچھا ایران، عراق، ایجپٹ اینڈ پرشین گلف ور دیئر ٹریڈنگ پارٹنرس. یعنی ان کے ٹریڈنگ پارٹنرس میں کون کون سے ممالک تھے؟ ایران، عراق، مصر یا ایجپٹ اور پرشین گلف جو کہ خلیج فارس ہیں، ان کے ساتھ یہ لوگ تجارت کرتے تھے. دے ایکسپورٹڈ گڈس ٹو سینٹرل ایشیا اینڈ دا مڈل ایسٹ. اسی طرح سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ میں بھی اپنے سامان کو ایکسپورٹ کرتے تھے. اچھا دے یوز دا بارٹر سسٹم ٹو ایکسچینج گڈس اینڈ گرینس. اچھا یہ لوگ بھی بارٹر سسٹم استعمال کرتے ہیں، ان میں بھی ناپ تول کا سسٹم ہوا کرتا تھا، اور مختلف قسم کی جو ہے میجرمنٹ ہوا کرتی تھی جس کے ذریعے یہ لوگ اپنے سامان یا گرینس یا غلہ یا اناج وغیرہ کی تجارت کرتے تھے. اچھا سیلس، یوٹینسلس اینڈ اے پکچر آف بل ور فاؤنڈ آن اسٹونس باؤل ڈورنگ ایکسکیویشن ان سمیریا وچ از دا ایویڈنس آف دا ایکسچینج بٹوین دا سمیریا اینڈ دا انڈس ویلی سویلائزیشن. اچھا سمیریا اور انڈس ویلی سویلائزیشن میں جو ہے مشترکہ جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ یہاں پر جو ہے باؤل ملے ہیں، پکچرز ملے ہیں جن پر بال پر جو ہے بل کی تصویریں تھیں جو کہ سمیرین سویلائزیشن میں بھی تھی اور انڈس ویلی سویلائزیشن میں بھی تھی. تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہی چیزوں کی یہ لوگ تجارت کرتے تھے. اچھا کلے ٹیبلز یوز ٹو کیری تھنگس ان دا انڈس ویلی ور آلسو فاؤنڈ ان عراق. اچھا عراق جو ہے میسوپوٹیمیا کی جو سویلائزیشن ہے وہاں سے کلے ٹیبلز کی جو ہے ایویڈنس ملی ہے، اور کلے ٹیبلز جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں بنائے جاتے تھے. ووڈ کرافٹ بالز اینڈ پاٹس ور فاؤنڈ ڈورنگ ایکسکیویشن ان سمیرین ریجن. سمیرین ریجن میں کیا کیا ملے ہیں؟ وہ لکڑی کے جو کام ہیں، بالز وغیرہ ہیں، اور مختلف قسم کے برتن ملے ہیں جو کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی پروڈکٹ تھی. اچھا دے ور کوائٹ سملر ٹو دا رونس فاؤنڈ ان دا انڈس ویلی سویلائزیشن انڈیکیٹس دیٹ دیئر ٹریڈ ریلیشنس بٹوین دیم. اچھا یعنی یہی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے یہی انہی چیزوں کی یہ لوگ آپس میں تجارت کیا کرتے تھے. میسوپوٹیمیا یوز ٹو ٹریڈ آئل، وولن کلاتھس، لیدر اینڈ سلور ود انڈس ویلی سویلائزیشن. اچھا پھر میسوپوٹیمیا کیا چیزیں انڈس ویلی سویلائزیشن کو فروخت کرتے تھے؟ وہ آئل، وولن کلاتھس، لیدر یعنی چمڑے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مصنوعات ہوتی ہیں وہ فروخت کرتے تھے، اور سلور جو ہے یعنی چاندی کی جو مختلف چیزیں ہوتی تھی یا آرنامنٹس وغیرہ وہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں ٹریڈ کیا کرتے تھے. اچھا the government had a proper tax system to collect taxes from trade. اچھا گورنمنٹ بھی باقاعدہ جو ہے اس تجارت سے اپنا ٹیکس وصول کرتے تھے، یعنی ٹیکسیشن کا سسٹم بھی سویلائزیشن میں موجود تھا. اچھا اب ہم اگر بات کریں کہ ریموول آف ڈریویڈینس، یعنی پیپل آف انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ جو ہے ان کو ڈریویڈین کہا جاتا ہے. اتنے بڑے سویلائزیشن یعنی اتنے بڑے سویلائزڈ لوگوں کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اچھا آریان came from Central Asia and Europe and destroyed their old civilization. آریان جو ہے جو دنیا کی سب سے تقریباً جنگجو قبیلے کا نام ہے، وہ سینٹرل ایشیا اور یورپ سے آ کر اس سویلائزیشن کو پر حملہ کیا اور اس کو تقریباً تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیا. اچھا
چونکہ یہ اس سویلائزیشن میں کوئی ویپن نہیں تھا، کوئی ان کو دلچسپی نہیں تھی وار سے، اس لیے انہوں نے نہ کوئی بھی ہتھیار وغیرہ نہیں بنائے تھے، اور نہ ہی یہاں پر ہارسز کی جو ہے ان کو اسکلپچرز وغیرہ ملے ہیں. تو اس لیے ہاریان جو کہ بیسٹ واریر تھا، یعنی بہت بہترین جنگجو تھے، انہوں نے جو ہے آسانی سے اس سویلائزیشن پر قبضہ کر لیا. وہ ان کے پاس کیا تھے؟ ان کے پاس ایڈوانس ویپن آف وار تھا اور وار ہارسز تھے. اچھا، دے اٹیکٹ انہیبیٹنٹس آف دا انڈس ویلی، یعنی انڈس ویلی کے لوگوں پر قبضہ کر لیا، اینڈ آکوپائڈ دا ایریا، اور اس ایریا پر اپنا قبضہ جما لیا. ایز اے ریزلٹ دا لوکل پیپل ور پشڈ ٹوارڈز دا ساؤتھ. اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ جو ہے لوکل پیپل یعنی جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ ساؤتھ کی طرف موو کر گئے، ساؤتھ کی طرف دھکیلا گیا ان کو. اچھا، اب ہم اگر بات کریں گے کہ ڈکلائن آف انڈس ویلی سویلائزیشن، یعنی اس کی جو ہے تنزلی یا ان کی جو زوال جو ہے وہ کب شروع ہوا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے وہ تقریباً 1300 بی سی ای میں جو ہے ان کی جو ہے تنزل کا شکار ہوا، یعنی زوال کا شکار کب ہوا؟ 1300 بی سی ای سے یہ لوگ جو ہے ان کی زوال کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اچھا، ان کی جو ریزن ہے کہ یہ کیسے زوال کا شکار ہوئے، وہ ان کے ریزن مختلف ہیں، اور ابھی تک جو ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکالا گیا کہ کس وجہ سے یہ لوگ جو ہے تباہ و برباد ہو گئے. اچھا، کچھ آرکیولوجسٹ یعنی کچھ ایسے لوگ جو کہ اس کی کھدائی کی زمینوں کی کھدائی کر کے اسٹڈی کرتے ہیں، انہوں نے یہ مفروضہ نکالا کہ they moved somewhere when the Indus basin dried and start irrigation on the other lands. جیسا کہ آپ کو اس میپ میں بھی نظر آ رہا ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے اندر سے کون سی دریا نکلتے تھے. دریائے سندھ کی جو نہریں یا مختلف دریا ہیں وہ اس سویلائزیشن میں سے گزرتے تھے. تو آرکیولوجسٹ نے یہ مفروضہ نکالا کہ یہ سوچا کہ یہ دریا جو ہے خشک ہو گئے ہوں گے، مختلف ان کی وجوہات ہوں گی، یا تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. اچھا، پھر کیا ہوتا کہ جو لوگ اریگیشن سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جیسے فارمرز وغیرہ یا جو جن لوگ اس فیلڈ سے جو اریگیشن سے والی چیزیں پروڈکٹ کرتے تھے، دوسری چیز کی پروڈکٹ کی تجارت کرتے تھے، اس قسم کے لوگوں کے لیے پھر کام جو ہے یہاں پر رہنا مشکل ہو گیا، اور انہوں نے پھر اپنا اریگیشن سسٹم یا اریگیشن کا کام جو ہے دوسرے علاقوں میں موو کر کے اپنا کام جاری رکھا. پھر اس کے بعد جو ہے باقی جو یہاں پر جو باقی لوگ رہ گئے انڈس ویلی سویلائزیشن میں، وہ کس چیز کا شکار ہو گئے؟ وہ ڈرافٹ کا، یعنی قحط سالی کا شکار ہو گئے. چونکہ یہاں پر اب پانی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پر اب کوئی فوڈ بھی اویلیبل نہیں ہے. نان اویلیبلٹی آف فوڈ کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے قحط سالی کا شکار ہو گئے، اور اس طرح بہت سارے لوگ اس وجہ سے مر گئے ہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں مفروضے ہیں، یعنی آرکیولوجسٹ نے خود ہی ایسی چیزیں مفروضے کے طور پر بنائے ہیں کہ شاید اس وجہ سے یہ لوگ اس دنیا سے غائب ہو گئے. اچھا، some thought that they might have been affected by some epidemics which lead them to death. یعنی کچھ آرکیولوجسٹ کا خیال ہے کہ یہاں پر جو ہے کوئی وبا پھیل گئی ہوں گی، یعنی ایپیڈیمک آ گئے ہیں جس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو گئے ہیں اور سب کے سب مر گئے ہیں، اسی وبا کے شکار ہو گئے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ some might thought that they might have failed to dry out flood water from their homes and fields. کچھ لوگوں کا خیال، کچھ آرکیولوجسٹ کا خیال ہے کہ جو ہے یہاں پر جو ہے سیلاب آ گئے ہوں گے، اتنے زیادہ سیلاب آ گئے ہوں گے کہ یہ لوگ جو ہے اس سیلاب کے پانی کو اپنے گھروں اور جو ہے اپنے کھیتوں سے نہ نکال سکیں. اس کے نتیجے میں کہ پھر کیا ہوا کہ یہ لوگ پھر جو ہے اسی قحط سالی کا شکار ہو گئیں گے اور جو ہے بھوک اور پیاس سے مر گئے ہوں گے. اچھا، ادر تھنگس دیٹ دے مائٹ ہیو ڈائٹ ان سم میجر ارتھ. پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے، یعنی کچھ آرکیولوجسٹ کا خیال ہے کہ یہاں پر زلزلے آ گئے ہوں گے، یعنی کوئی بہت بڑا زلزلہ آ گیا ہے جس کے نتیجے میں یہ پوری کی پوری سویلائزیشن زمین بوس ہو گئی، زمین کے اندر دفن ہو گئی. تو یہ ہوئی آج کی جو ہے لیسن ختم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور جو ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گے. اوکے.